अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में, सियासी और कानूनी तारीख में इस तरह का केस पहले देखने में आया हो। यकीनी तौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तान में हर किस्म के आप देखते हैं, देयर आर मैनी फर्स्ट, ऊंच नीच होती है, लेकिन जिस तरीके से ये केस, और केस कौन सा है, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शंस करवाने का, प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस की बात थी, बात गई। पहले तो जिस तरीके से ये तमाम शुरुआत हुई, इमरान खान साहब ने दोनों असेंबलीज डिसॉल्व की इस उम्मीद पे कि ना कि यहाँ इलेक्शंस होंगे दोनों असेंबलीज में, लेकिन नेशनल इलेक्शंस नेशनल असेंबली के होंगे। वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये इलेक्शंस भी खटाई में पड़ गए। उसके बाद फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, और जब सुओ मोटो नोटिस लिया उसके बाद ये तय हुआ कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब में और मई में इलेक्शंस होंगे केपीके में। उसके बाद ये देखा हमने कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मुशावरत करके ये अनाउंस किया कि इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे। जब अक्टूबर में इलेक्शंस की बात आई तो फिर अब देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर मामला उठाया, पिटिशन इनके पास गई, और जब मामला उठाया उसके नतीजे में हमने क्या देखा कि पहले बैठा एक बड़ा बेंच, उसमें जब देखा कि क्रिटिसिज्म वगैरह हुए, 2 जजेस खुद उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया, उसके बाद 2 जजेस और चले गए और या उनको भेजा गया, जो भी बात है। उसके बाद 7 मेंबर बेंच रह गया। उसके बाद हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में जब 5 मेंबर बेंच मौजूद था और हियरिंग हो रही थी, 2 दिन गुजर चुके थे, अब इस पर हियरिंग हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन आया, उसके पास ये अथॉरिटी है या नहीं कि इलेक्शंस इस तरह डिले करवाए। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये हिस्सा है। इस सब के साथ साथ हुकूमत ने एक बिल मूव किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुओ मोटो अथॉरिटी है जो इनके पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, एक बेंचेस बनाने की और सुओ मोटो की, वो दोनों के दोनों जो है उसको मैनेज करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है, उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है। ये वो मामला है जो आज नहीं 15 साल से एतजाज हसन साहब कहते हैं, मैंने भी उठाया, और पीटीआई के लीड लॉयर जो हैं वो भी उन्होंने भी बार बार कहा कि जी हम इसको, हामिद खान साहब, कि इसको हम सपोर्ट करते हैं। और हमने देखा कि पीटीआई के लोग जो थे काफ़ी, उन्होंने ये भी कहा कि जी ये अच्छी बात है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू भी हुई, लेकिन हमने ये देखा कि बड़ी तेज़ी में हुकूमत ने पहले पार्लियामान में सिंपल मेजॉरिटी बिल पास करना था, लॉ बनाना था, आईनी तरमीम नहीं थी, तो पहले उन्होंने उसको किया अमेंड, ये पास करवाया इन द नेशनल असेंबली, उसके बाद सेनेट में भी कल पास हो गया। अच्छा, ये जब बिल पास हो जाएगा, अच्छा बिल के पास होने पे भी बहुत सवालात हैं कि क्या ये आईनी तरमीम के साथ, अगर आपने अपील का राइट देना है, जो कि इस बिल के तहत अपील का राइट मिलेगा सुओ मोटो, अगर पे कोई जजमेंट आए तो द अफेक्टी कैन गो फॉर एन अपील। तो ये अपील का राइट कहा जाता है कि अपील का राइट, कुछ लोगों का ख्याल है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, आप नहीं कर सकते। अलावा इसके सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम मामलात हैं उनको आप सिंपली लॉ के थ्रू नहीं चेंज कर सकते, आईनी तरमीम की जरूरत है। सो देयर इज अ डिबेट ऑन दैट। बहरहाल जब ये मामला शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक सुओ मोटो केस जो था कि 20 नंबर मिलने चाहिए या नहीं हाफिज कुरान को मेडिकल एग्जाम के केसेस में, अभी उस पर वो कर रहे थे और सुओ मोटो था, उस पर चल रही थी यानी कोर्ट की हियरिंग। तो उन्होंने ये रूलिंग दे दी, जजमेंट दे दी कि चूंकि 184(3) सुओ मोटो का मामला उठ गया है पार्लियामान में और नया कानून आ रहा है और बेंचेस के बनाने के हवाले से भी, तो जो भी 184(3) के तहत केसेस हैं वो नहीं सुने जाने चाहिए। तो उनकी ये जजमेंट आ गई। जब उनकी ये जजमेंट आ गई तो उसमें हमने देखा 3 जजेस थे, काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस शाहिद साहब और जस्टिस अमीनुल्लाह खान साहब।
تو جسٹس امین اللہ خان صاحب کورٹ میں اس بینچ پہ تھے جو سپریم کورٹ کا سن رہا ہے کیس الیکشنز کے حوالے سے. تو انہوں نے آ کے کل یہ کہا کہ جی میں نے کیونکہ وہاں یہ دستخط کیے ہیں کہ اور میں نے اگری کیا ہے اس ججمنٹ کو، میں نے سپورٹ کیا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں کہ 184(3) کے تحت جو کیسز ہو رہے ہیں وہ ابھی نہ سنے جائیں، تو اس لیے میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں بینچ سے. جب انہوں نے ریکیوز کیا تو پھر بینچ ٹوٹ گیا. جب بینچ ٹوٹا تو کل ہیئرنگ ہوئی. آج جب بینچ کی ہیئرنگ ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے آج یہ کہہ کے اپنے آپ کو ریکیوز کیا. انہوں نے کہا کہ کل ایک آرڈر پاس ہوا تھا جبکہ میں بھی اس کا حصہ تھا بینچ کا، لیکن اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے سرکولر آیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو رولنگ دی ہے، جو ججمنٹ دی ہے کہ 184(3) پہ نہیں کہ کیسز نہیں سنے جائیں گے، تو انہوں نے کہا میں اس بینچ پہ تھا اور جب وہ ایک سرکولر آیا ہے سپریم کورٹ سے تو مجھے اس میں میری رائے نہیں لی گئی، تو میں بھی اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں. تو پھر یہ ہوا کہ اب کیا بنے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے بڑی کلیئرلی آج انہوں نے ایک 3 ممبر بینچ کے ساتھ 3 ممبر جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور خود چیف جسٹس صاحب، جو کہ یہ بہت سے بینچز پہ موجود ہوتے ہیں، تو انہوں نے آج ہیئرنگ چیف جسٹس صاحب نے شروع کی اس کی کیس کی. تو جیسے آپ سے کہا یہ بہت ہی ایک جیسے سی سو ٹائپ کے اوپر نیچے میری گراؤنڈ اور میوزیکل چیئرز، کون چڑھا کون اترا کہنا تو نہیں چاہیے، بڑے ادب کے ساتھ آنریبل سپریم کورٹ ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. پھر بہت سوال اٹھے کہ جی آپس میں دیکھیے لڑائی جھگڑا ہے، یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے، یہ پاکستان پر کیا بتائیں گے کہ کیا کریں جب آپس میں ہی نہیں بنتی. بہت سی آپ نے دیکھا تنقید وغیرہ ہوتی رہی، لیکن بہرحال فائنلی آج یہ معاملہ شروع ہوا اور جب ہیئرنگ شروع ہوئی چیف جسٹس صاحب نے بہت سے ریمارکس دیے. ایک بڑا سوال یہ تھا جو کہ حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ جی فل کورٹ بٹھائیں، اس کے بعد یہ حسن رضا پاشا صاحب ہیں چیئرمین پاکستان بار کونسل کے، وہ بھی فرما رہے تھے، ان کی بھی یہ استدعا تھی کہ فل کورٹ بیٹھے، تو اس حوالے سے بھی اس کو ایڈریس کیا انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ضابطہ اور قانون فل کورٹ بنوانے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ کہا بھی چیف جسٹس صاحب نے کہ جی آپ یہ ہمیں ریکویسٹ دے دیں، ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ کہا کہ اگر ہم اور فل کورٹ لائیں گے تو ہمیں ساری پروسیڈنگ جو پچھلے 2-3 روز کی ہے وہ ضائع جائے گی، ہمیں شروع سے کرنا ہوگا، اور یہ کہ ہم فل کورٹ بٹھاتے ہیں تو باقی کیسز جو ہیں وہ نہیں سنے جا سکتے کیونکہ تمام ججز اس پر مرکوز ہوتی ہے ان کی اٹینشن. تو ایک طریقے سے انہوں نے کہہ دیا، یہ فرما دیا کہ ہوگا نہیں فل کورٹ. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کرانے کا ذریعہ نہیں ہے تو بتائیں، ہم ذریعہ دیں گے. اس میں ناظرین ذرائع کی بات کی انہوں نے، کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ایک پیسہ نہیں ہے اور دوسرا سیکیورٹی مہیا نہیں ہو سکتی، تو اس پہ انہوں نے کہا ہم اس کا کریں گے. وہ تو اس حد تک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے چاہیے، ہم پیسوں کا بھی انتظام کرتے ہیں. پھر یہ آبزرویشن آئی چیف جسٹس صاحب سے کہ توقع ہے، یہ بڑی اہم تھی آبزرویشن، توقع ہے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا. جب یہ انہوں نے فرمایا تو لوگوں کی امید بندھی، کیونکہ یقینی طور پہ پاکستانی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادارے میں آپس کا جھگڑا اور یا تو ان کی تنقید ہو رہی ہے یا آپس میں کوئی معاملات گڑبڑ ہیں. تو یہ جو سپریم کورٹ تھے پردہ تو ڈھلا تھا وہ بھی اتر گیا، اور اس میں لیکن انہوں نے بڑی امید دلائی. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، پیر کے روز سورج اچھی نوید لے کر طلوع ہوگا. اور ساتھ یہ جو تنقید ہو رہی تھی، اور تنقید کیا ہو رہی تھی جو سامنے نظر آ رہا تھا کہ ایک ججمنٹ یہ تو پھر بینچ ٹوٹا، پھر دوسری ججمنٹ یہ، پھر کوئی نکلا بینچ سے ریکیوز کیا، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آپس میں بات چیت تو ہوتی رہتی ہے اور ہماری اوپینینز ہوں گی، لیکن خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ججز کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں. پھر انہوں نے کہا ایک اور جو بڑی اہم بات تھی، یہ انہوں نے فرمایا کہ صدر کو حالات سے آگاہ کیا ہوتا تو شاید 30 اپریل تاریخ نہ آتی.
اچھا یہ بہت اہم ہے ناظرین، اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ جو ڈیفینس منسٹری ہے یا فائنانس منسٹری ہے یا اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹائم نہیں ہے، نہیں کر سکتے. تو چیف جسٹس صاحب نے دلچسپ اس لیے اور اہم اس لیے ہے کیونکہ اور آبزرویشن ہی ہے ابھی، لیکن اس آبزرویشن سے یہ امپریشن ضرور ملتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے شاید جو آپ یہاں بیان کر رہے ہیں آپ نے، یا وہ جو میں سن رہا ہوں باہر آخر اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پوری طریقے سے بیان نہیں کیا اور پریزیڈنٹ صاحب کو نہیں بتایا، اس وجہ سے 30 اپریل تاریخ آئی ہے. شاید واٹ ہی از امپلائنگ اس کے بعد بھی آ سکتی تھی تاریخ. اور ایک اور ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ لگا آبزرویشن سے کہ وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگست میں تو یہ اسمبلی کی جو ہے ٹرم ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک دن سب الیکشنز کروائیں، کیا دس از اے کویسچن کہ کیا سپریم کورٹ کا جو آنریبل بینچ ہے اس معاملے کو بھی دیکھے گا with some degree of sympathy. تو ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. آج وہ کورٹ میں بھی موجود تھے اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایڈریس بھی کیا تھا، ان سے بات کریں گے. اور ساتھ ہوں گے ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب، لیڈنگ لائر آف دا کنٹری، کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، پی ٹی آئی کے آج کل کیسز بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بار کاؤنسل حسن رضا پاشا صاحب، فارمر چیئرمین ہیں اور لائر بھی ہیں، آج کورٹ میں بھی موجود تھے. بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں اور پہلی دفعہ لائیں تو بہت خاص شکریہ آپ کا اینڈ اسپیشل ویلکم. ناظرین پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور کانسٹیٹیوشنل کیسز میں بہت انوالو رہے ہیں اور آج کل پی ٹی آئی کے کیسز کر رہے ہیں اور مختلف کیسز میں انوالوڈ ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، کانسٹیٹیوشنل جو لیگل ہسٹری وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب فار جوائننگ اس. تو شکریہ پاشا صاحب اگین، اور آپ سے شروع کرتے ہیں. آج جو آبزرویشنز تھیں چیف جسٹس صاحب کی، تو اس سے امید بندھی ہے لوگوں کی، کیا یہ درست امید بندھی ہے؟ آپ کیا امپریشن لے کے نکلے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کا نسیم زہرا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آج ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے پاکستان بار کونسل میں، میرے ساتھ وائس چیئرمین بھی پنجاب پاکستان بار کونسل کے تھے، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اسلام آباد اور ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کے پریزیڈنٹ. تو ٹی وی لگا ہوا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے اور بڑی تشویش اور بڑی درد بندی سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میڈیا آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ایک ایک چیز کو وائبریٹ اتنا ہے کہ ہر چیز سامنے لا رہا ہے. تو ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے یہ کیا کہ 2 بجے بینچ بیٹھ رہا ہے تو ہم جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر بینچ کو ریکویسٹ کرتے ہیں. سو ہم اٹھے، وہاں کورٹ روم میں چلے گئے اور وہاں پہ جب بینچ بیٹھا اور آنریبل اٹارنی جنرل صاحب دوستوں پہ کھڑے ہوئے تو میں پھر آگے ہوا اور اٹارنی جنرل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مہربانی ان کی، انہوں نے مجھے موقع دیا. تو آنریبل بینچ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی ہم بہت تکلیف میں یہاں آئے ہیں اور ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وی آر امپارشل. اگر کوئی پارٹی ہے بھی تو ہمارا کالا کوٹ اس وقت پارٹی ہے، باقی پارٹی افیلیشنز ہماری بار کے باہر. تو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں، مہربانی کر کے آپ اگر فل بینچ نہیں بناتے، بارہا ہم یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، اگر وہ آپ نہیں بنانا چاہتے تو کم از کم فل کورٹ میٹنگ بلا لیں اور وہاں پہ اپنے اندرونی معاملات کو دیکھیں. اور جو باہر چیزیں آ رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ ہم بطور ادارہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ بہت لیٹ ہو گئے، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا. تو میں نے عرض کیا کہ جب اسی کیس کی ہیئرنگ پہلے ہو رہی تھی
اور آپ نے بطور ادارہ پاکستان بار کونسل کو بھی نوٹس دیا تھا، تو ہم ایچ اینڈ ایوری ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ وہاں حاضر تھے. اس دفعہ آپ نے بلانا مناسب نہیں سمجھا تو ہم نہیں آئے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ہم آ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے ساتھ مکالمہ ہوا، انہوں نے فرمایا کہ بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، آپ چیمبر میں تشریف لائیں. میں نے کہا جی آپ جب بھی بلائیں گے ہم حاضر ہیں. اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی کہ انشاءاللہ یہ آج فرائیڈے ہے، یہاں سے اٹھ کے بھی میٹنگز ہوں گی، کل بھی ہوں گی، پھر اتوار بھی ہے، تو سوموار کو ایک نیا سورج طلوع ہوگا. ہم نے کہا جی اللہ کرے ایسا ہو. پاشا لیکن صاحب میں معذرت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ میٹنگز ہوں گی تو کچھ تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو تاکہ ہمت بندے، کیونکہ سب تو سوچ رہا ہے منڈے کو ہی ہو. کیا میٹنگز، کن میٹنگز کی طرف اشارہ تھا ان کا؟ ایک بڑی پازیٹیو بات کی انہوں نے کہ ہمارے آپس میں تعلقات ججز کے بہت اچھے ہیں. یہ ریکیوز کرنے سے پہلے بھی اور ریکیوز کرنے کے بعد بھی وی ہیو اے گڈ کارڈیل ریلیشن شپ. میں نے کہا تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اگر آپ یہ صورتحال ایسی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں ان کو یہ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ مہربانی کریں، آپ اس کو معاملات کو سلجھائیں اپنے اندر جو ہے وہ. تو اب دیکھیں وہ بڑے پازیٹیو تھے، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ جو باتیں باہر آئی ہیں اور آپس کی بات کیا کہ جو کی گئی ہیں ان میں بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی فوری طور پہ کوئی پازیٹیو کوئی صورتحال نظر آئے. چلیں اللہ دیکھتے کرے. جی ابھی دیکھتے ہیں، ہم ذرا چلتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس، پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں، تھوڑا اس کو تفصیل میں اور ڈسکس کریں گے. جی سلمان آپ بتائیے گا، آپ نے بھی یو مسٹ ہیو فالوڈ دس کلوزلی دا ہول ڈے. جی دیکھیے مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. جو قانونی بات ہے وہ تو بالکل واضح ہے، اور وہ یہی ہے کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا یہ بنیادی تقاضا ہے. اور جھگڑا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ایک فریق جو ہے، جو حکومت ہے، وہ چاہتی ہے کہ نہ ہو الیکشن 90 دن میں، وہ آئین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. اس بارے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہوئے تو شاید ہماری نتیجہ ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہو. یہ بظاہر بات لگتی ہے. اب اس تمام جو ایک قضیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کا محور تو یہی ہے نا، یہ خواہش کہ آج الیکشن نہ ہو آئین کے مطابق. اب یہ کہنا کہ پیسے نہیں ہیں یا سیکیورٹی نہیں ہے، بالکل یہ بچکانہ باتیں ہیں. پیسے 20 ارب روپے پاکستان کی جو حکومت ہے وہ سالانہ 13,500 ارب روپے خرچ کرتی ہے. 20 ارب روپے کی کوئی حیثیت آٹے میں نمک کی بھی نہیں ہے. اب جو آئینی معاملہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا. یہ کیوں یہ معاملہ پیدا ہوا؟ بات تو ہو رہی تھی 90 دن الیکشن کی، لیکن بات اب چلی گئی کہ 184(3) میں بینچ کس طرح بننا چاہیے، 184(3) میں یہ معاملہ سنا جانا چاہیے تھا یا نہیں سنا جانا چاہیے تھا. بالکل ایک مختلف نوعیت کی بحث شروع ہو گئی ہے، جو کہ جج صاحبان کا آپس میں سمجھتا ہوں جو مکالمہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا. یہ چیز ہمیں ججز کی تعیناتی میں بھی نظر آتی تھی کہ اختلاف رائے ہے، اور بھی معاملات میں ہمیں نظر آتی تھی. تو وہ اختلاف رائے بدقسمتی سے اس سیاست کے ساتھ جڑ گیا ہے. ایک طرف سیاست ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، دوسری جانب ایک آئینی مکالمہ ہے عدالت کے درمیان 184(3) کے حوالے سے اور بینچز کی تشکیل کے حوالے سے. اور یہ حقیقت ہے کہ بینچز کی تشکیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب کو نہیں رکھا گیا اہم بینچوں میں پچھلے 1-2 سال کے دوران. تو وہ ایک عدالت کے اندر خلفشار تھا وہ سامنے آ گیا ہے. میری بہت ہی مؤدبانہ رائے میں اچھا ہوتا یہ خلفشار اس وقت سامنے نہ آتا جبکہ تقاضا آئین پہ عمل کا ہے. آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، اور جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے یہ تمام جو سپریم کورٹ کے اندر کی باتیں ہیں بہت باعث مسرت ہیں. باہر آتے ہیں، آپ دیکھیے لوگ وہ شادیانے بجاتے ہوئے آتی ہیں جب کوئی جج صاحب ریکیوز کرتے ہیں، بینچ ٹوٹتا ہے تو وہ اس خوشی میں ہوتی ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے. ججز کا معاملہ اپنی جگہ تھا، ان کا جو ایک اصولی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا نقصان آئین پاکستان کو ہو رہا ہے. آئین کی جو ساکھ ہے عوام کی نظروں میں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور ایک سیاسی جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی ایک جماعت یا اس کے پیچھے اگر مقتدر حلقے کھڑے ہیں، آج خواجہ آصف صاحب نے کہا پنڈی والے بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے لیکن حقیقت ہے. ہم جانتے ہیں
تو پنڈی والے ہوں، وہ سیاسی جماعت والے ہوں، ان کا جو نصب العین تھا کہ الیکشن نہیں کرانے، ہمیں 6 مہینے اور چاہیے، اس میں جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کرنا ہے، جس کسی کو گرفتار کرنا ہے، نااہل کرنا ہے، اور الیکشن کے لیے جو کوئی ترکیب کرنی ہے، اس کے لیے ان کو وقت درکار ہے. اچھا یہ جی سلمان، اس پہ ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد، لیکن میرا خیال ہے کہ بریک کے بعد میں چاہوں گی تو بڑی تفصیل میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بیان کی، اور درست ہے کہ حکومت نہیں چاہتی الیکشنز نہ ہوں، اور بھی کچھ جو مقتدر ہیں وہاں بھی یہی سوچ ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، بظاہر یہی سوچ ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ آ گیا ہے جب آئین کے دائرے کار میں اور قانون کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں جو سائیڈز کی پوزیشنز ہیں یہ آئین میں کتنی کس کے پاس گنجائش ہے. سوال تو یہ ہے کیونکہ یہ بہت کلیئر پوزیشن ہے کہ حکومت نہیں چاہتی الیکشنز، اس نے کوئی اٹ ہیز ناٹ منسڈ اٹس ورڈز، اور حکومت کے بیکرز بھی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا پنڈی بھی اس میں ہے. تو دوسری طرف جو چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں تو ان کے پاس کیا ہے آئین کے اندر، اور حالانکہ ان سینس تو بڑا ایک فنڈامنٹل فیکٹ اور ریالٹی ہے اور آرٹیکل ہے کہ بھئی کریں 90 دنوں میں. لیکن پھر اس کے بعد ہم بریک کے بعد بات کریں گے سیاق و سباق میں کیا اس طرح کے معاملات ہیں جس سے کہ الیکشنز میں ڈیلے ہو سکتا ہے یا کہ اس کو فوری طور پہ کروایا جا سکتا ہے. اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. یہ ہم بہت مرتبہ کہتے رہے اس پلیٹ فارم سے بھی کہ، اور بہت دنیا کہہ رہی ہے کہ جب تک کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر کے بات نہیں کریں گے تو الیکشن جو ہیں، الیکشن تو ہونے چاہیے، ٹائم پہ ہونے چاہیے، لیکن یہ جو 2014 سے ایک اتنی سخت ٹینشن چل رہی ہے، اس کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لانا ہے. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو بہت ہی بگڑ گئے معاملات. آج جب سپریم کورٹ میں کہا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بات کریں، اور آپ لوگ اگر آپس میں بات کرنے پر راضی ہیں تو ہم آپ کو یعنی کہ بریک ہم زیادہ لے لیتے ہیں، ہم اگلی ہیئرنگ آگے ڈال دیتے ہیں پیر کی بجائے، لیکن وہاں کوئی جواب نہیں آیا. اور ناظرین اس کے بعد ہیئرنگ کے بعد جب ہم دیکھ رہے تھے تو یہ دیکھیے گا کہ، اور یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان صاحب کے جو لائر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے آج کورٹ میں پیش کیا، وہ میرے خیال ہے کوڈ آف کانڈکٹ انہوں نے کہیں سے، وہ جو ہوگا الیکشن کمیشن کا وہی تھا، انہوں نے کافی 22 23 24 پوائنٹس کے یہ ہوگا، یہ سب کو کرنا چاہیے. بہت اچھا تھا، خود بھی انہوں نے کہا کہ نو وائلنس اینڈ سم تھنگ، وہ بھی بہت اچھا تھا. تو لیکن یہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے 3 بجے کی، وہ کہہ رہے ہیں جیسے 1997 میں سپریم کورٹ نے اٹیک کیا تھا سجاد علی شاہ کو، اور کنٹیمپٹ کی ہیئرنگ جو تھی اس کو رکوانے کے لیے اور تھریٹن کیا تھا، تو اسی طریقے سے پھر سے سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس صاحب کو یہ تھریٹن کر رہے ہیں، اور یعنی کہ انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ تیار رہیں، آپ کو ہم بلائیں گے باہر اگر ضرورت پڑی. اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک کہ بات کرنے کا تعلق ہے، ہم ان تمام جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ اس کنسپیریسی، یعنی کہ جو پی ایم ایل این کی کنسپیریسی ہے ان کے کہنے کے مطابق سپریم کورٹ کے خلاف جو ابھی چل رہی ہے، تو اس کے خلاف ہیں جو کنسپیریسی کے، ہم ان سے بات کریں گے. تو کورٹ میں جو مرضی کہیں، باہر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم ان سے تو بات نہیں کریں گے، بیکاز ہی از obviously said in his tweet کہ کنسپیریسی کے خلاف جو لوگ ہیں تو پی ایم ایل این تو ویسے ہی خارج الامکان ہو گئی. اچھا دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ کا سنیں، انہوں نے جی 2:22 پہ انہوں نے کیا ٹویٹ، اور انہوں نے کہا جس کے اپنے برادرز ججز اس پر عدم اعتماد کر دیں، سوالات اٹھا دیں، اس کے دیے ہوئے فیصلے کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہوگی نہ اخلاقی. چند سہولت کاروں کی جانب سے انصاف کے ایوان کو تحریک انصاف کا ایوان بننے سے روکنا پوری قوم کی ذمہ داری ہے. 1 مین شو تباہی کا باعث ہے. تو لیں جی یہ انہوں نے فرما دیا. تو 30-40 منٹ کے اندر عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی آپ جو ڈائیلاگ شائلاگ کی بات ہم کر رہے ہیں سب ادھر بیٹھ کے اور بار بار کہہ رہے ہیں، اس ٹویٹ سے تو وہ خارج الامکان نظر آتی ہے. دوسری طرف یہ مریم نواز صاحبہ نے کورٹس کے حوالے سے جو ٹویٹ کر دیے، تو
کچھ بہت ہی مشکل حالات ہیں پاکستان کے اس وقت، اور اس سے نکلنا تو لازمی ہے، بڑا لازمی ہے، اور کس طرح سے نکلیں بتائیں ذرا پاشا صاحب. یہ آپ نے سنا ہم نے جو سنایا. جی میں سن رہا ہوں. یہ جو بگاڑ ریسنٹ پاسٹ میں آیا وہ ہوا جب 63A کی پٹیشن پنجاب اسمبلی کے نو کانفیڈنس والے کیس میں ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں. اس وقت بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، 6 سابقہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، ہم 5-6 ممبرز پاکستان بار کونسل، تقریباً 12-14 لوگ ہم گئے بینچ میں کورٹ نمبر 1 میں، اور ہم نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ہم دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فل کورٹ بنا لیں، تاکہ یہ، کیونکہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے گولز ہیں جو انہوں نے اچیو کرنے ہیں، اور جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں. تو آپ برائے مہربانی فل کورٹ بنا دیں تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل ختم ہو جائے. ہماری ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا، نہیں ہوا. اس پہ ایک فیصلہ آیا جس میں ایک فریق کہتا ہے کہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، دوسرا کہتا ہے جی انصاف کا بول بالا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نو کانفیڈنس میں ایک پارٹی کے کچھ ایم پی ایز نے فلور کراسنگ کر کے ووٹ دوسرے کو دیے، اور ان کے آپ نے کاؤنٹ بھی نہیں کیے، اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا. یعنی اگر ڈی سیٹ کرنا تھا تو ان کو کاؤنٹ کر کے کرتے. جی وہ آئین کہتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں معاملات ادھر سے بگڑے. میں چاہتی ہوں میں ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس جاؤں. تو سلمان، آپ جیسے بہت کم لوگ ہیں جو کہ سیاست کو، ریاست کو اور آئین کو سمجھتے رہے ہیں، اور بہت اپوزیشنز بھی رہتے رہے ان ایشوز پہ. آپ اف یو کین، آپ پی ٹی آئی کے لائر ضرور ہیں لیکن لائر آپ پہلے ہیں. یہ ذرا صورتحال جو ہے بڑی غمگیر ہے، اس میں سے راستہ کیا نکلنے کا if you were to sit there as an objective person؟ دیکھیں اچھا ہوتا اگر فل کورٹ بیٹھ سکتا، اور میں اس بات کی تائید کرتا رہا ہوں، لیکن اب تو ممکن نہیں رہا نا. جب یہ فیصلہ دے دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے ساتھ امین الدین صاحب نے کہ 184(3) کی کوئی کاروائی ہونی ہی نہیں چاہیے، اسی وجہ سے امین الدین صاحب اور آج جمال منظور صاحب نے ریکیوز کیا. اب تو اگر چیف جسٹس صاحب بنا بھی دیں فل کورٹ تو یہ جج صاحبان جو اس فیصلے کا حصہ ہیں وہ تو نہیں بیٹھیں گے، اور غالباً شاید کچھ اور جج صاحبان بھی اس فیصلے کی تائید کریں اور نہ بیٹھیں. اس صورت میں ممکن ہے ہمیں 6, 7, 8 جج صاحبان ملیں جو بیٹھنا چاہیں عدالت میں. ایسا بھی اگر ہو جاتا ہے تو میری نظر میں وہ ایک درست قدم ہوگا. چیف جسٹس صاحب اگر تمام جج صاحبان کو دعوت دیں فل کورٹ میں بیٹھنے کی، اور پھر جو بیٹھتا ہے اس کو ساتھ لے کر آگے چلیں. ایک تو یہ طریقہ ہے، لیکن بظاہر یہ اس وقت ہوتا نہیں ہوتا نظر آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا، اب جو بات نظر آ رہی ہے کہ 3 جج صاحبان کوئی فیصلہ کر دیں گے. اس وقت جو 3 ممبر بینچ ہے، اس فیصلے کے خلاف 20 اپریل کے بعد ایک اپیل میسر ہو جائے گی جو قانون کے پاس کیا گیا ہے. اس پہ اگر صدر مملکت دستخط نہیں بھی کرتے تو پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ اس کو 20 دن روک سکتے ہیں. اس کے بعد وہ قانون بن جائے گا، اور جب وہ قانون بن جائے گا تو جب تک اس کو کوئی عدالت کالعدم قرار نہیں دے گی اس وقت تک اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس قانون کے تحت ایک اپیل کا حق مل جائے گا. ان 3 جج صاحبان کے فیصلے کے خلاف وہ اپیل دائر کر دے گی حکومت یا جو بھی متاثر ہوگا اس سے، اور اس صورت میں اپیل جو ہے اس کی تعیناتی جو ہے وہ 3 ممبر کمیٹی کے پاس آ جائے گی، جس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب ہوں گے. وہ پھر بینچ کا تعین کریں گے، جو 3 سے بڑا بینچ ہوگا اس کے پاس معاملہ چلا جائے گا. اور اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں مکالمہ چل رہا ہے، شاید اس سے سخت لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس صورت میں پھر وہ بینچ جو اپیلیٹ بینچ ہے وہ کیا کہے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ الیکشن کی کوئی تاریخ دے گا یا 8 اکتوبر کو ہی مان اچھا دے گا. جی، آپ کا یو میڈ یور پوائنٹ. تھوڑا سا مجھے سلمان، میں چاہتی ہوں آپ دونوں یہ فرما دیں ایز وی کلوز پروگرام کہ آپ دونوں جو پکچر کھینچ رہے ہیں اس سے تو خاکہ کھینچ رہے. یقینی طور پہ
اس میں کوئی امید کی کرن نہیں دکھائی دیتی فی الوقت. لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا جب پیر کا سورج طلوع ہوگا تو آپ کو کوئی یعنی کہ اس میں روشنی نظر آئے گی, امید نظر آئے گی. تو ایک ایک فقرے میں آپ دونوں بیان کر دیں واٹ از دا بیسٹ پاسبل. اگر آپ اپنی ایک آپٹمسٹک ہیٹ پہنے, کیا پاسبل ہے منڈے کو ہم سنیں گے. جی حسن صاحب, حسن پاشا صاحب. جی, جو واحد حل ہے اس پورے مسئلے کا, میں سلمان صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی واحد حل فل کورٹ ہی ہے. تمام ججز بیٹھے اور وہ اگر 2 دن ان کو ہیئرنگ کرنی پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, 3 دن کر لے. لیکن یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت, سپریم کورٹ کے اندر اب انارکی بن گئی ہے. جی یہ بہت خطرناک ہے, یہ ادارے کے لیے اور اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اچھا نہیں تو سورج کی جو امید کی کرن جو ہے وہ کیا ہے جی, جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے؟ پتہ نہیں, اندر کی بات ہے, اب میں تو نہیں کہہ سکتا. شاید منڈے کو ڈائریکشن دے دیجیے الیکشن کرا دے. اچھا جی, میرے اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آ رہا. اچھا جی, آپ بتائیے سلمان, اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے یور آپٹیمزم واٹ ڈز اٹ ٹیل یو کہ واٹس دا بیسٹ پاسبل لائکلی سولوشن؟ لائکلی مجھے نہیں پتا, لیکن سولوشن یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھے. میں یہی استدعا کر رہا ہوں. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو انہوں نے آرڈر دیا ہے اس آرڈر پہ نظر ثانی کریں اور عدالت میں بیٹھنے پہ آمادہ ہو جائیں. اس وقت تک تو وہ آمادہ نظر نہیں آ رہے, اور اس صورت میں فل کورٹ بیٹھے اور کوئی فیصلہ کرے. یہی واحد حل, یہی واحد حل ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, لیڈنگ لائر کنٹری انوالوڈ ان دس ایشو, بڑی کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی یہ پارٹی بازی یہاں تو نہیں ہو رہی تھی, بالکل بڑی کلیئرلی انہوں نے جو سیاق و سباق بتایا, سمجھا اور کہا کہ ابھی یہی حل ہے کہ اگر آپ نے اندر سے ایک لیگل حل لے کے آنے, کانسٹیٹیوشنل حل لے کے آنے جو کہ سیاسی صورتحال میں بھی تھوڑی سی پیدا کرے, یعنی کہ اس کو ٹھنڈا کرے, تو وہ چیف جسٹس صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی سے اور حکومت سے کہ آپ لکھ کے لائیں, بتائیں آپ کیا کریں گے. اصل میں تو لگتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی اس کا حل ہے, شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.